इस साल 9,415 अरब रुपए का टारगेट है। मैं अभी आपके प्रोग्राम में ये दावे से कह सकता हूँ कि ये 9,415 अरब रुपए का टारगेट अचीव नहीं होगा। पेंशन के ऊपर जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स आने वाला है। जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं उसकी वजह से भी इंपोर्ट बढ़ेगी, तो ये कहा जा सकता है कि डॉलर की डिमांड में इजाफा होगा। और मेडिसिन्स के ऊपर जीएसटी बढ़ने की बात है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ने की बात है। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट में आम आवाम के लिए क्या कुछ है, तनख्वाहों में कितना इजाफा हो रहा है और कौन से नए टैक्सेस लग सकते हैं। इसके अलावा महंगाई में कितना इजाफा होगा या इसमें कोई कमी होगी। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात आबद सुलेरी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब। बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने के लिए। आबद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में भी 30 से ज़्यादा फ़ीसद से ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, वो आप कम होते होते 17% पे आ गई। क्या ये इसकी तो एक वजह बता दें कि ये कमी, ये डिप क्यों आया है और क्या ये आगे भी मज़ीद रह सकेगा बजट के बाद भी? एक तो वाक़तन कुछ कमी हुई है कुछ चीज़ों की कीमतों में, और दूसरा जब आप उसका मुवाजना किसी बड़े हाई लेवल की उस महंगाई से करते हैं तो उसके बाद आपको यकीनन कमी नज़र आ रही होगी। इसका मैं नाज़रीन को यही समझा सकता हूँ कि अगर किसी को बड़ा हाई ग्रेड फीवर हो जाए और उसके बाद हफ्ते बाद उससे पूछा जाए कि अच्छा जी तबीयत कैसी है, तो बीमार भी हो तो वो यही कहेगा, ये कहेगी क्या जी वो जो 4 दिन पहले बुखार था अब उसके मुकाबले में बुखार कम है। तो बुखार अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी वो सितंबर में ना सिर्फ ये इन्फ्लेशन बहुत हाई थी बल्कि आप दिवालिया होने के करीब भी उस वक्त थे। इवन के IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम आ चुका था, लेकिन डॉलर जो है डॉलर उस वक्त आपका 350 रुपये को ब्लैक मार्केट में टच कर रहा था। बाकी इश्यूज जो थे इकॉनमी के वो भी एकदम से इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ से अगर आज का मुआवजा करते हैं तो आज सूरत हाल यकीनन बेहतर है। मुमताज़ साहब, ये बताइएगा, जब बजट पेश हो रहा होता है तो जो अफरात ज़र की शरह का रखा जाता है तखमीना, वो कहा जाता था सिंगल डिजिट में होगा, तो ये तो 17% पे भी हम कह रहे हैं कमी हो रही है। तो एक तो इसमें फैक्टर ज़रात का भी आया होगा जब भी इसमें कमी आई है। तो आप इन्फ्लेशन को कैसे देख रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इन्फ्लेशन में जो कमी नज़र आ रही है वो आम आदमी को शायद इतनी महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, हायर बेस की वजह से उसका जब उसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो आपको नंबर्स में कम नज़र आ रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुए हैं। अब उसके फैक्टर्स जो है, एक तो एक्सचेंज रेट के ऊपर जो SIFC है और ख़ासकर मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो रोल प्ले किया है, वो मैं समझता हूँ कि वो जो स्पेकुलेशन थी उसको रोकने में मदद मिली है और उसके नतीजे में एक्सचेंज रेट के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है। अब ये कितना अरसा ये आर्टिफिशियल है, ये इसको मैनेज रखा जा सकेगा, ये IMF के प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस है वो मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी सी एक तो उसमें भी बेहतरी है, और दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखें इस साल की। ये जो पाकिस्तान की ग्रोथ पिछले साल नेगेटिव थी और इस साल पॉजिटिव हुई है, वो बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हुई है। उसमें आप ये देखें कि वीट की हिस्टोरिक प्रोडक्शन ये 31.4 मिलियन टन्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। इसी तरह कॉटन जो 4.5 मिलियन बेल्स थी वो इस साल 10.55 मिलियन बेल्स हुई हैं। इसी तरह शुगर केन है, इसी तरह राइस है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगले साल की पाकिस्तान की ग्रोथ डिपेंडेंट होगी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अपने मैक्सिमम पे मेरा ख्याल है पहुँच चुका है। और उस पे इस साल जो आप फार्मर्स के साथ कर रहे हैं, अगले साल मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। जो क्लाइमेट चेंज की इन्होंने बात की उसके भी असरात होंगे, और दूसरा जो इस साल आपने अपने एक एहसान को रोल दिया है, खासकर अगर वीट के बारे में आप पूछें
کسی کسان سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو روتا ہوا آئے گا سوائے چند بڑے لوگوں کے چھوڑ کر. یہ بہت بڑا رسک ہے اور یہ انفلیشن کے لیے بھی رسک ہوگا. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز اور پی او ایل کی پرائسز سٹیبل رہتی ہیں تو پاکستان میں انفلیشنری پریشرز آپ کو نیچے جاتے ہوئے آئیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے اگلے سال کا جو ٹارگٹ ابھی انویسج کر رہی ہے وہ کوئی 12.5 سے 12.7% کے درمیان ہے ایوریج انفلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے تحت حکومت کی بھی یہ توقع ہے کہ یہ گریجولی کم ہوگی, یہ اتنے جلدی انفلیشن نیچے نہیں آئے گی. متاب صاحب نے جیسے بات کی ڈالر ریٹ کی, جو اس وقت یہ جو ڈالر ریٹ ہے 280 کے آس پاس جو آ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ریٹ ہے اس وقت ڈالر کا, اور کیا اس کو اگر نیچرل نہیں ہے تو اس کو زبردستی روکنا معیشت کے لیے درست ہے؟ میں عموماً ڈالر ریٹ پہ کمنٹ نہیں کیا کرتا ہوں اسپیکولیشن, لیکن یہ ہے کہ فی الحال چونکہ ہم نے امپورٹس جو ہیں وہ کافی حد تک کرٹیل کی ہوئی ہیں, اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ ہم مارکیٹ میں اس طرح کی ساری ریسٹرکشن کا خاتمہ کریں, اور اگر ہم ان ریسٹرکشنس کا خاتمہ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی امپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی, دوسرا جو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی امپورٹ بڑھے گی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا, اور اگر اس وقت سپلائیز نہ آ رہی ہوں تو پھر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو یہ پیورلی ڈیمانڈ سپلائی ہے. فی الحال ڈالر کا ریٹ آپ کو اس سے وہ ایک رینج باؤنڈ نظر آ رہا ہے کہ امپورٹس جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, اور اگر امپورٹس کھولی جاتی ہیں تو پھر یقیناً ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو. کہ آپ کے خیال میں یہ جو ڈالر ریٹ ہے یہ نیچرل ہے, اور یہ کب تک اس کو سسٹین کر سکیں گے یہ اس قیمت کے؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے مینیج کر کے رکھا ہوا ہے. اگر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے یعنی کافی کم کر لی ہے تو بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو یعنی اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی بری چیز نہیں ہے, ہاں اس کو آپ فائنینس کیسے کرتے ہیں یہ ایک ایشو ہے کہ کیا آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو لونز لے کے فائنینس کر رہے ہیں یا نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز کے ذریعے کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بڑا کروشل یہ ہوگا کہ ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو نیڈز ہیں ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں. یہ پچھلی دفعہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ رہا, یہ ایک میجر ایشو تھا, اور یہ اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اس میں بھی ایک میجر ایشو ہوگا کہ آپ کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے کہ ہم نے باہر سے لونز یا گرانٹس یا ایکسپورٹس یا ایف ڈی آئی یا ریمیٹنسز کتنی ہم مینیج کر سکتے ہیں, تو یہ ایک میجر ایشو ہوگا. اس ٹائم جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں فرق ہے, اور آئی ایم ایف نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا گریجولی امپورٹس کے اوپر سے کرٹیل جو کی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے, چونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کی گروتھ اس سے اوپر نہیں جا سکتی. تخمینہ جو ہے ایف بی آر کے ٹیکسز کا وہ 12,500 کے قریب ارب روپے کا لگا ہے. کیا یہ ہدف جو ہے وہ عبور ہو سکتا ہے, اور اس کے نتائج عام آدمی پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں ناظرین کو سادہ لفظوں میں سمجھا سکوں تو ٹیکس بڑھنے کا ایک تعلق جو ہے وہ اس چیز پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مہنگائی کتنی ہے. جتنا چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا چونکہ اسی حساب سے اس پہ جی ایس ٹی لگتا ہے یا باقی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں تو ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر روپے کی قیمت گر رہی ہے تو تب بھی آپ کا جو نیٹ ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جو ایف پی آر ریونیو ہے. ابھی بھی جو ہم کہتے ہیں کہ 30% ہم نے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے پچھلے سال کی نسبت, تو اس میں 30% مہنگائی اگر آپ نکال دیں تو وہ حساب برابر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو کوئی اتنا ان ریئلسٹک ٹارگٹ نہیں ہے. ٹیکس نمبر کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی کوالٹی کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ٹیکس کی کوالٹی یہ ہے کہ کیا وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی آمدنی پہ ہے یا وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کے اخراجات اور آپ نے جو کنزیوم کیا ہے اس پہ ہے. جو آمدنی پہ ٹیکس ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور وہ بگاڑ کا ذریعہ نہیں بنتا معاشرے میں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کو اس پہ ٹیکس بھی زیادہ دینا چاہیے, لیکن اگر آپ پہ اس وجہ سے ٹیکس لگ رہا ہے کہ آپ نے کنزیوم زیادہ کیا اور رسپیکٹو آف یور انکم, تو پھر آپ میں اور آپ کے جو ڈومیسٹک ہیلپر ہوں گے وہ ایک جیسی چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں, صابن, ٹوتھ پیسٹ,
کھانے پینے کی چیزیں، خوردنی تیل وغیرہ، تو اگر دونوں پہ جی ایس ٹی ایک جتنا ہے تو آپ کی کمائی اور اس کی کمائی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو نزلہ سارا تو اس پہ گر رہا ہے. تو ٹیکس نمبر نہیں ہے، ہمیں ٹیکس کوالٹی کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے. مثلاً اس سال 9,415 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے. میں ابھی آپ کے پروگرام میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 9,415 ارب روپے کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوگا، اس میں شارٹ فال ہوگا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ شارٹ فال کتنا ہوگا. اگر آپ اس میں شارٹ فال 200 ارب روپے کا رکھ لیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، چونکہ ابھی ڈپینڈ کرے گا مئی کا نمبر آنے والا ہے، کل تک جو ہے وہ پتہ چل جائے گا پروویژنل نمبر. شاید مئی کا بھی مشکل ہوگا، جون کا تو خاصا زیادہ مشکل ہوگا. ٹارگیٹ نمبر ایسے نکالا جاتا ہے کہ ایک بیس جو پچھلے سال کی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نامینل گروتھ کا نمبر نکالتے ہیں. نامینل گروتھ کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایک ریئل جی ڈی پی گروتھ اور پلس انفلیشن. مثلا اس سال، اگلے سال کا جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگیٹ، وہ کچھ 3.7% کے لگ بھگ ہے، ابھی وہ بھی فائنل نہیں ہے. اگر اس سال کے ٹارگیٹ کے اوپر 15 سے 16% نامینل گروتھ ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے 30% یا 35% کی گروتھ کا نمبر لینا ہے تو پھر آپ کو ایڈیشنل ٹیکسیشن میئرز جو ہے وہ لینے پڑیں گے. اس میں آئی ایم ایف کی رپورٹ کو سامنے رکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کوئی 61% سے زیادہ ہے. میں ویسے اس کو نہیں مانتا. میں اس لیے نہیں مانتا کہ میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کہتا ہوں، اور اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو 80% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر، اور 10 to 20% ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کی پرسکرپشن بھی ہے، اور آپ بجٹ میں بھی آپ دیکھ لیں گے، سب سے زیادہ آپ کو جس سے ریونیو میئرز وہ پروپوز کر رہے ہیں، چونکہ وہ آسان بھی ہے لیکن وہ ہے بڑا ٹف، وہ جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی اور پرسنل انکم ٹیکس، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ میئرز نظر آ رہے ہیں. مثلا میں ڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پینشن کے اوپر جو 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹیکس آنے والا ہے. 1 لاکھ روپے سے کم کی جن کی پینشن ہے پر منتھ، ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا، 1 لاکھ روپے سے اوپر ہوگا. پرسنل انکم ٹیکس میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے سلیبس ابھی تک تو حکومت رجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم 5 سلیبز ہیں، ان کو 4 کر دے. اگر اس کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں تو وہ جو مڈل انکم ارنرز ہیں، خاص کر جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، جو کہ پبلک سیکٹر میں تو سیلری پھر بڑھ جائے گی، جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے برڈن جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. جو جی ایس ٹی ہے وہ میجر ریونیو اسپینر ہوگا، اور میڈیسنس کے اوپر جی ایس ٹی بڑھنے کی بات ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جی ایس ٹی بڑھنے کی بات ہے. حکومت اس میں ایک علیحدہ پروپوزل لے کر آ رہی ہے کہ آپ جی ایس ٹی لگانے کے بجائے کاربن لیوی لگا دیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی اگر لگ گیا لیوی کے اوپر تو وہ چلا جائے گا صوبوں کے پاس، این ایف سی کا حصہ بن جائے گا. اگر لیوی لگاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو وہ وفاق کے پاس ہی رہے گا، اور وفاق کو اس ٹائم پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. تو جی ایس ٹی کے اندر مختلف ریٹس جو ہے، شیڈیول 5 ہے، شیڈیول 6 ہے، شیڈیول 8 ہے، ان کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں، جو ایگزمپشنز ہیں، ان کو ختم کرنے کی بات ہے اور ایک اسٹینڈرڈ ریٹ پہ جانے کی بات ہے. اب میڈیسنز جو ہیں ان پہ ویسے شاید کم ریٹ کے ساتھ جی ایس ٹی لگے، لیکن لگے گا. اس کے بہت سے سوائے لائف سیونگ ڈرگس کے باقی میڈیسنز کے اوپر جی ایس ٹی لگ سکتا ہے. بجٹ آ رہا ہے کہ اس میں جب بجٹ تقریر ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو عام آدمی کا جو فوکس ہے وہ کہاں ہونا چاہیے؟ اس کی مرضی کی چیز کہاں ہے جو اس کی لائف کو، اس کی معاشی زندگی کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرنے والی ہے؟ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ بجٹ جو ہے اس کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ جم جاتے تھے اور پورے سال کے لیے چیزوں کے ڈسیزن ہو جاتے تھے. اب تو جو چیزیں مجھے اور آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، ایک عام آدمی کو ہرٹ کرتی ہیں، بجٹ کا حصہ نہیں ہے. ہمیں کیا ہرٹ کرتا ہے؟ ہمیں بجلی کے بل ہرٹ کرتے ہیں، ہمیں گیس کے بل ہرٹ کرتے ہیں، ہمیں پٹرول کی قیمت ہرٹ کرتی ہے، ہمیں ڈیزل کی قیمت ہرٹ کرتی ہے. یہ چیزیں اب اوگرا اور نیپرا تعین کرتی ہے ان کا، اور یہ پورا سال ہی ہوتی رہتی ہے. ہمیں یہ میٹر کرتا ہے کہ اچھا اگر گاڑی لیز پہ لینی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا، وہ بھی اب ہر 2 مہینے کے بعد چینج ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی اب بجٹ کے جو اعداد و شمار وہاں پہ پیش کیے جائیں گے، اس سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف جو چیز اب میٹر کرے گی وہ آپ کی جی ایس ٹی ایگزمپشنز ہیں کہ جی ایس ٹی جو ہے کس چیز، اور تقریباً تمام چیزوں سے جی ایس ٹی کی ایگزمپشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوگی.